24th of November 1994, Wiser Changom pe Jamaat Khada of Dar es Salaam. Yani Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Ek tirat vendra pir shammat razi sendra avo virat sanahavana susanahavana नहाते धोते से जिया जिन गुरदा फरमाया किया और नहीं तुसाना बना तुसाना बना मौलाना हज़रत इमाम तशरीफ़ मोमिनो छोटा सा गिनान 6-5 का गिनानों के अंदर बहुत दफ़ा मैं अपनी वाज़ों के अंदर जमातों को कहा करता हूँ कि इमाम फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए एक वंडरफुल ट्रेजरी है, वंडरफुल ट्रेडिशन है, इसमें बेहिसाब खजाने और समझ और इल्म है, इमाम की शनाख्त है और रूहानी इल्म मिलने से हमारा दीन मजबूत होता है। लगभग 900 बरस पहले हिंदुस्तान के अंदर पीर शम्स रहते थे। पीर शम्स माँ बाप का जो जन्म हुआ तो वो तबरेज में हुआ। तबरेज के नज़दीक एक जगह है सब्जवार। ये सब्जवार जो था ये पीर शम्स के पैदाइश की जगह थी, छोटा सा गांव था। हमारे एक और भी शम्स तबरेज हुए और शम्स तबरेज जो थे वो मौलाना रूमी के उस्ताद थे, इस वजह से वो हमारे पीरों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इमाम के बेटे थे और बहुत बड़े सूफी और आलिम थे। हज़रत शम्स तबरेज की मसनवी मिलती है और मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया करते थे कि तुम रूमी की मसनवी पढ़ो तो तुम्हें इल्म हकीकत मिले। उसी ज़माने के नज़दीक हमारे एक इमाम हुए, उनका नाम था शम्सुद्दीन मोहम्मद। इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह के बाद उनके फर्जंद थे शम्सुद्दीन मोहम्मद, और ये शम्स तबरेज अलाउद्दीन मोहम्मद के बेटे थे, और जो पीर शम्स थे वो पीर सलाहुद्दीन के बेटे थे। तो ये 3 शम्स एक ही ज़माने के अंदर हुए। बहुत से पुरानी हिस्ट्री वालों ने शम्स तबरेज और पीर शम्स जो इंडिया में आए इनको एक ही व्यक्ति माना है, हालांकि एक व्यक्ति नहीं, कुछ वर्षों का फर्क भी है। पीर शम्स जो थे वो पीर सलाहुद्दीन के बेटे थे और उनको इमाम कासिम शाह ने पीरी जोमा दिया। पीर शम्स हिंदुस्तान में आए और उन्होंने आके सबसे पहले मुल्तान के अंदर जो आज पाकिस्तान में है अपना स्टेशन बनाया, और फिर सारी जिंदगी लगभग मुल्तान ही अपना स्टेशन रखा। मुसाफरियाँ बहुत की पीर शम्स ने, सारा हिंदुस्तान घूमे, बर्मा गए, मलाया गए, तिब्बत गए, चीन गए, नेपाल, भूटान, कश्मीर, समरकंद का सारा इलाका पीर शम्स पांव से घूमते रहे। पीर शम्स ने बहुत काम किया है। उनकी उम्र के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। हम अगर मन समझानी पढ़ते हैं तो 240 बरस की उनकी उम्र होती है, और यूं हिस्ट्री की किताबों के हिसाब से 120 बरस की उनकी उम्र थी।
مجھے اس کے ساتھ کوئی خاص نسبت نہیں ہے کہ ان کی عمر 120 برس کی تھی یا 240 برس کی، لیکن پیشمس نے اکیلے ہاتھ سے 5 لاکھ آدمی اسماعیلی مذہب میں داخل کیے۔ پیشمس کے حیاتی میں ان کے فرزند تھے پیر نصیر دین، پیر نصیر دین کے بیٹے تھے پیر صاحب دین، پیر صاحب دین کے بیٹے تھے پیر صدر دین۔ تو خیال کرو کہ یہ سب کے سب پیشمس کی حیاتی میں تھے۔ اور پیر صدر دین ان کے دادا کے باپ سے پیشمس، پیشمس نے اپنے اس پڑ پوتے کو علم دیا کہ صدر دین نے جو کچھ سیکھا تو اپنے پڑ دادا پیشمس کے پاس سے سیکھا، اور وہ ان سے بہت محبت بھی رکھتے تھے۔ پیشمس جو تھے نا وہ موسٹلی گھوما کرتے تھے اور کلندر تھے۔ کلندر اس کو کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے اندر اکیلا ہوتا ہے اور وہ نبی کے درجے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پیر بھی تھے، اور جو پیر کا درجہ ہے وہ نبوت کا درجہ ہے۔ حالانکہ ہم پیر کو نبی نہیں کہتے، محمد رسول اللہ آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا نہ ہوگا، لیکن جو پیر ہے وہ محمد رسول اللہ کا نور ہے۔ پیشمس پیر بھی تھے اسماعیلیوں کے لیے، لیکن دوسرے صوفی ان کو قلندر سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے جو اسماعیلی مذہب میں نہیں بھی ہیں انہوں نے پیشمس کے پاس سے علم حاصل کیا۔ اجمیر کے اندر ایک بہت بڑے صوفی سوئے ہوئے ہیں۔ دلی سے لگ بھگ 200-250 میل پہ آگرہ کے بعد اجمیر آتا ہے۔ خواجہ اجمیری اس کو مشہوری نام سے پکارتے ہیں، لیکن ان کا نام تھا معین الدین چشتی اجمیری۔ پیشمس کے جو دادا تھے صالح دین، یہ اجمیری ان کے شیشیے تھے، یعنی شاگرد تھے، مرید تھے، اور ہندوستان میں آ کے اس نے اسلام کا پھیلاوا کیا۔ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں بیک گراؤنڈ، کیونکہ پیشمس کے کام کو سمجھنے کے لیے، پیشمس کے گنانوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو ان کے ہسٹری سے واقفیت ہونی چاہیے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں میں نے شاعری جماعت خانے میں کے درخانے کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا ایک دفعہ پیشمس کے گنان سے، کہ جب پیشمس تبت پہنچے تو دوسری سائڈ میں چین ہے، ابھی 2 پہاڑ تھے، ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ تھا، تقریباً 2-2.5 میل ادھر تھا، اور کھائی بہت تھی، وہ پاسبل نہیں تھا۔ تو پیشمس ماں باپ نے بیمبو سے ایک چھوٹا سا روم بنایا، ایسا سمجھ لو، لکھا تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو سکے، تو 6x6 کا یا 8x8 کا بیمبو کا ایک روم بنایا۔ بیمبو کی لکڑی جو ہے وہ لائٹ ہوتی ہے اور مضبوط بہت ہوتی ہے، اور اس کو رسیوں سے ڈوریوں سے باندھ کے ایک چھوٹا سا روم بنایا، باکس بنایا سمجھ لو، اور اس کو چاروں طرف سے پارچمنٹ سے ڈھک دیا۔ پارچمنٹ ایک ایسا کپڑا ہے کہ جو سلک سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سلک بہت مضبوط ہے لیکن پھر بھی سلک سے پارچمنٹ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پارچمنٹ لگایا اور اس کے اندر ایسا انتظام کیا کہ ایک چھوٹی سی لیمپ رکھی، تیل کے ساتھ جلنے والی لیمپ رکھی، اور اوپر سے وہ کھل جاوے اور تھوڑا سا نیچے سے کھل جاوے، اس طرح کے 2 دروازے رکھے، اور پیشمس مائی باپ اس کے اندر بیٹھے اور سارے دروازے بند کیے۔ اب یہ جو لیمپ جلایا تو لیمپ کے جلانے سے اندر گیس ہو گئی، انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا وغیرہ رکھا، جب یہ گیس ہو گئی مگر اس گیس کے نکلنے کا راستہ بند تھا، تو کیا ہوا، یہ باکس اڑنے لگا، اونچا ہونے لگا، اور پیچھے سے ہوا آوے، کیونکہ پیشمس نے جب یہ کام کیا تو ہوا کا رخ دیکھ کے کیا،
پیچھے سے ہوا آوے اور یہ باکس اڑنے لگا. اس جگہ سے یعنی پہاڑ کی اس ٹاپ سے لے کے دوسرے پہاڑ کی سمت تک یہ جب پہنچا تو کرشمس نے اوپر کا ایک دروازہ کھول دیا اور یہ آہستہ 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 نیچے آنے لگا. جب نزدیک آ گیا تو نیچے کا دروازہ کھول کے حضور باہر نکل آئے. کرشمس ذکر کرتے ہیں اپنے شاستر کے اندر کہ میں 4 روپے اڑ کے چین گیا. ابھی ہمارے جو پرانے لوگ تھے جب گنان پڑھتے تھے تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ کرشمس نے اپنے آپ کو پوپٹ یعنی پیرٹ کا روپ دھارن کر کے تو طوطے کی طرح اڑ کے گئے. لیکن یہ حقیقت نہیں تھی. حقیقت یہ تھی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک قسم کا گونڈولا بنایا, ایک قسم کا انہوں نے بولون بنایا اور اس کے اندر اڑ کے گئے. کیسی حکمت تھی, 900 برس پہلے کرشمس اڑ کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ گئے. کرشمس نے بہت کام کیا. کرشمس لکھتے ہیں کہ میں نے چین میں 48 جماعت خانے بنائے. تو 48 جماعت خانے کے اندر جماعت بھی کتنی ہوگی. یہ گر کرشمس ماں باپ ہمیشہ گھوما کرتے تھے. کرشمس نے بہت کام کیا ہے. اور جیسے میں آپ کو بھی کہا کہ اکیلے ہاتھ سے انہوں نے 5 لاکھ آدمی اسماعیلی مذہب میں داخل کیے. لیکن ہمارے مرحوم مشنری کالا روڑا بھگت کالا روڑا لکھتے ہیں کہ کرشمس پھر نصیر دین, پھر صاحب دین, پھر صدر دین, پھر حسن کبیر دین, ان لوگوں نے 5 نے مل کے 1 ملین سے زیادہ اسماعیلی بنائے. مگر زمانے کے حساب سے آپ کو تو معلوم ہے نا کہ انسان پکے نہیں ہوتے. 100 آتے ہیں تو 10-20 نکل بھی جاتے ہیں. 1922 میں امام سلطان محمد شاہ داتار نے مشن کا کام احمد آباد اور آنند کے ارد گرد چالو کیا. 3200-3300 آدمی اسماعیلی مذہب میں آئے. 3-4 مشنری تھے ہمارے. 2 برس کے بعد امام نے جب رپورٹ مانگی تو 200-300 آدمی رہے, باقی واپس اسماعیلی مذہب سے نکل گئے. تو مولانا امام سلطان محمد شاہ نے اپنی یہ انڈیکس فنگر اپنے پیشانی مبارک پہ رکھ کے فرمایا, دیکھو مسئلہ ہی امام کی شناخت قسمت کی بات ہے. جس کی قسمت میں ہوگا وہ امام کو شناخت کر سکتا ہے. جن کی قسمت میں تھا 300 کے قریب وہ رہ گئے, باقی 2900 آدمی نکل گئے. تو پیروں نے بہت کام کیا ہے, بہت سے مرید بنائے. زمانے کے حساب میں کانٹیکٹ گھٹ گیا اور دنیا داری میں پڑ جانے سے بہت سے لوگ رہ گئے. کرشمس مائی باپ ایک دن مسافری کر رہے تھے اور ایک چھوٹا سا تیرتھ تھا. یہ جو تیرتھ تھا وہ مارواڑ میں تھا. مارواڑ جس کو آج راجپوتانہ کہتے ہیں. بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہم تیرتھ پہ جا رہے ہیں. تو کرشمس ماں باپ کہتے ہیں تم تیرتھ پہ جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ کہ گنگا کی یاترا پہ جاتے ہیں. کرشمس نے فرمایا تم ادھر ٹھہرو, میں تم کو گنگا کا اسنان یہاں کراؤں. یہ جو 28 گرمیاں ہیں کرشمس کی, اس کے اندر یہ ذکر ہے. تو وہ لوگ بیٹھ گئے. پھر نے ان کو بہت نصیحت کی اور ان کو وہاں آنکھیں بند کرو. انہوں نے آنکھیں بند کی اور جب آنکھیں کھولی تو گنگا ندی کے کنارے پہ اپنے آپ کو پایا. سب نے اسنان کیا. پھر جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو گنگا غائب ہو گئی. اس طرح یہ کرشمس نے یہ گنان فرمایا کہ ایک تیرتھ ویندڑا کرشمس غازی سیندڑا پنجابی زبان ہے اور پرانی پنجابی ہے. آج کل کے پنجابی بھی اس بھاشا کو سمجھ نہیں سکیں گے. 900 برس اولڈ لینگویج. ایک تیرتھ پہ جاتے جاتے کرشمس غازی اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے رستے کے اندر جہاد کرے اور جیتے. تو خدا کے رستے میں جہاد تو کرتے ہی تھے, مذہب سکھاتے تھے. کرشمس غازی ان کا لقب تھا. کرشمس کا ایک لقب چوٹ بھی ہے. کرشمس کا ایک لقب دریا ہے. کرشمس کا ایک لقب کلندر ہے.
تو ایسے بہت سے ان کے لقب ہیں۔ پھر شمس نے چلتے چلتے ایک تیرتھ یاترا کے نزدیک پہنچے تو یہ سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آو ویرا تسا نہاونا، آؤ آؤ غسل کرو تیرتھ یاترا کے اندر۔ پھر شمس ان کو کہتے ہیں کہ نہاتے دھوتے سے جیا، نہا دھو کر وہ آدمی جیتا، یہاں جیا کا مطلب جیتا رہا، مگر یہاں جیا کا مطلب ہے سکسیسفل رہا، جنہیں گردہ فرمایا کیا۔ وہ آدمی سچا نہاتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے گرو کے، اپنے مرشد کے فرمان پہ عمل کیا۔ نہاتے دھوتے سے جیا جنہیں گردہ فرمایا کیا، اور نہیں دوسرا نہاونا، اس کے سوا یہ دوسرا جو نہانا ہے، بدن کو نہانا یا دریا کے اندر یا ندی کے اندر ڈپ کرنا، پھر کہتے ہیں یہ نہانا جھوٹا ہے۔ سچا نہانا یہ ہے کہ گرو کے فرمان پہ عمل کرو۔ جس طرح سے بدن پانی سے صاف ہوتا ہے، اس طرح گرو کے فرمان پہ عمل کرنے سے تمہارا انتکرن صاف ہوتا ہے۔ سچا نہانا یہ ہے کہ تمہارے خیال پاک ہوئیں، تمہارے وچار پاک ہو جائیں، اندر تم کو صفائی ملے۔ نہاتے دھوتے سے جیا جنہیں گردہ فرمایا کیا، اور نہیں تسا نہاونا، اس سے زیادہ نہانا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تیسرے پاٹ میں فرماتے ہیں اے راہو راہ چلو تسا پیر پوچھینے، راہ چلو اجڑ پگ نہیں پاونا، اے نہیں پاونا۔ راہو راہ چلو، جس رستے پہ تم چلو پیر سے پوچھ کے رستے پہ چلو، کیونکہ اگر پیر کے کہنے سے تم نہیں چلو گے تو تم اجڑ رستے پہ چلے جاؤ گے، اسٹرے ہو جاؤ گے، رستہ بھول جاؤ گے، دکھ میں پڑ جاؤ گے۔ راہو راہ چلو تسا پیر پوچھی نے، راہ چلو اجڑ پگ نہیں پاونا، کیونکہ جو آدمی نے اپنے پیر اور مرشد کا کہا نہیں مانا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کی وہ رستے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا۔ گمراہ ہو جانے کا مطلب ہے he went astray، پھر وہ ایسے حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کو منزل کا پتہ نہیں لگتا اور وہ بھٹکتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، کدھر آ گیا، گم ہو گیا۔ اس کے لیے اگوا کہتے ہیں گائیڈ کو، اس کے کہنے سے عمل کرو۔ گرپی شمس ماں باپ نے ان عام آدمیوں کو یہ سب کو کن کو بولا؟ اس وقت وہ ہندو لوگ تھے، ان کے اندر یہ بیٹھ گئے، ان کو کتھا سنائی، ان کے ساتھ بیٹھے، اور یہ جب جنان ان کو سنایا تو کئیوں کے دل پسیج گئے۔ پیر شمس ارواح پر بودنا، من ہٹی سے روحانے سمجھاونا، اے سمجھاونا۔ پھر شمس نے لاکھوں روحوں کو، روح ہے وہ سنگولر ٹینس ہے اور پلورل ٹینس جو ہے وہ ارواح ہے، پلورلٹی کے اندر کہا کہ پھر شمس نے ارواح پر بودے، لاکھوں آدمیوں کی روحوں کو بودھ کیا، لیکن من ہٹی سے روحا نے سمجھاونا۔ جن آدمی کا من ہٹیلا ہے وہ اپنے روح کو کیا سمجھائیں گے؟ یعنی کہ گرو مرشد کا فرمان سن کے بھی جو آدمی عمل نہ کرے اور گرو مرشد کو قبول کر کے بھی پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آوے، فرمان برداری نہ کرے، تو پھر شمس ماں باپ کہتے ہیں وہ ہٹیلے دل کے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ عطار فرمایا کرتے تھے کہ ہم فرمان کرتے ہیں لیکن جو عقل مند ہیں، جو مومن ہیں، وہ ہمارے فرمان کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں، لیکن منافق ہمارا فرمان سن کے اس کان سے نکال دیتے ہیں، مطلب کہ وہ دھیان نہیں دیتے۔ مولا فرمایا ان کو ہماری نصیحت کا فائدہ نہیں ملتا۔
مرشد کے کہنے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرشد جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. امام سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان ہے کہ مرشد جو ہے وہ سمندر میں اسٹیمر کے کیپٹن کی طرح ہے. کیپٹن کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کون سی جگہ نیچے پہاڑ ہے، کیونکہ سمندر کے نیچے پہاڑ ہیں. سمندر کے نیچے جو سرفیس ہے وہ پلین نہیں، سمندر کے نیچے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اور اگر وہ کیپٹن اس بات کو نہیں جانتا تو کبھی کبھی اسٹیمر کسی پہاڑ کی ٹاپ کے ساتھ اوپر تو پانی ہے، لیکن کبھی وہ لگ جاتا ہے تو وہ گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے، نیچے ٹوٹ جانے سے ڈوب جاتا ہے. مولا فرمایا کہ امام جو ہے مرشد تمہارا وہ بمنزلہ ایک کیپٹن کے ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پانی زیادہ ہے کہاں کم ہے، تو وہ تمہاری بوٹ کو تمہاری شپ کو اس طرح سنبھال کے لے کے جاتا ہے. مرشد کے حکم پہ رہو. امام سلطان محمد شاہ نے حافظ شیرازی کا ایک شعر بولا. فرمایا کہ حافظ شیرازی کہتا ہے کہ مرشد جو تمہارا ہے وہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. کبھی کبھی مرشد ایسی بات کہتا ہے کہ جو تمہارے دماغ میں نہیں آتی اور تم کو شنکا آتی ہے، مگر تم شنکا نہیں کرنا. حافظ کا شعر یہ ہے: بمے سجادہ رنگی کن، بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رسم منزل ہا. تیرا جو پیر ہے وہ تجھے کبھی یہ کہہ دے گے کہ نماز پڑھنے کی جو چٹائی ہے، مصلی کہتے ہیں اس کو، 2x4 فٹ کا ہوتا ہے کارپیٹ، اس کو مصلی کہتے ہیں. اس کو بچھا کے اس پہ نماز پڑھتے ہیں اور لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. یوں اس کے اوپر نہیں بیٹھتے، صرف نماز کے لیے ہی یا تسبیح کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. حافظ کہتا ہے، یہ شعر امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو سنایا، کہ اگر تیرا مرشد تمہیں یہ کہہ دے کسی دن کہ یہ مصلی شراب میں بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ، تو تیرے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے. شراب حرام ہے اور مصلی جس پہ بیٹھ کے نماز اور عبادت کرنی ہے. اگر پیر تیرا یہ کہے کہ اس مصلی کو شراب میں بھگو اور پھر اس پہ بیٹھ کے تم نماز پڑھو، تو شک نہیں کرنا، وہ جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا. امام فرمایا اگر ہم دن کو کہیں کہ ابھی رات ہے تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت تو دن ہے، کیونکہ رات کہنے سے کوئی مرشد کا مقصد ہے. کیوں رات کہا؟ اس میں کوئی بھید ہے. مولا فرمایا رات کے وقت تک ابھی ہم تم کو کہیں کہ ابھی دن ہے تو تم اس بات کو مانو کہ ابھی دن ہے. یہ ظاہر کا دن اور رات نہیں، لیکن دن کو رات کہنا، رات کو دن کہنا، مرشد کے اندر جو خیال ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ مرشد جو جانتا ہے ہمیں پتہ نہیں. اس لیے مرشد کا حکم مانو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. مولا فرمایا کہ دیکھو، حافظ کہتا ہے کہ تمہارا مرشد تم کو شراب میں بھگوئے ہوئے مصلی پہ بیٹھ کے بندگی کے لیے کہے تو آنا کانی نہ کرنا، کیونکہ وہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ سمجھ کہتے ہیں میں نے بہت روحوں کو، یہاں مقصد یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو میں نے مذہب بتایا کہ جو گزر گئے، اس کے لیے ارواح کا نام دیا، مگر من ہنسی پہ روح نے سمجھاونا. جو آدمی من کے حسیلے ہیں ان کی روح کو سمجھانا مشکل ہے. پھر کہتے ہیں ایسا در میرے شاہ جیندہ سندڑا، ایسا در میرے شاہ جیندہ سندڑا، سوئی دے دفع چوں ہستی سماونا، اے سماونا. میرے مولا کا دروازہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی گزر جاوے، یہ طاقت ہے. سوئی کا اس کو بولتے ہیں نا
آئی آف دی نیڈل، اس میں ڈورا جانا مشکل ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہاتھی نکل جائے۔ میرے مولا کا در سندڑا کہتے ہیں عجائب معجزے سے بھرا ہوا، وہ ایسا عجیب دروازہ ہے، مولا کا گھر، مولا کا در ایسا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی نکل جائے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہو گئے، ہاتھی جتنے ہو گئے، اور تمہارا دھرم کرم صرف ایک سوئی کے ناکے جتنا ہے، تو مرشد کہتے ہیں مولا کے گھر پہ آنے سے یہ گناہوں کا ہاتھی وہ اس کے سوراخ میں سے نکل جائے گا۔ رسول اکرم کی ایک حدیث میں اونٹ کا ذکر ہے، کیونکہ عربستان میں ہاتھی نہیں، یہی بات ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل جائے۔ پیر نے اس کو ہاتھی کہا، کیونکہ ہندوستان میں سب سے بڑا، بلکہ ساری دنیا میں سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے، آج کل اونٹ اس سے چھوٹا ہے۔ مولا کا در ایسا ہے، مولا کے گھر میں روز آؤ، مولا کے گھر میں عبادت کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی نیک امیدوں کے لیے عجزی کرو، اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے عرض کرو، تسبیحاں نکالو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس مولا کے گھر میں تمہارے ہاتھی جتنے گناہ ہوں گے تو بھی وہ بخش دے گا، اور تمہاری چھوٹی سی آرزو کو بڑا کر دے گا۔ پھر حسن کبیر جن ماں باپ نے بھی ایسا ہی کہا ہے نا، آشا جی تل دھرم میں ہستی پاپ، ایک تل جتنا دھرم اور ہاتھی جتنا پاپ، نو کمپیریزن۔ لیکن پھر کہتے ہیں گت ملی میں چکاوے جی، جماعت خانے کے اندر جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، گت ملتی ہے، ہم شام کو جب دعا پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے آتے ہیں، اس وقت جتنے لوگ جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو گت کہتے ہیں۔ گت یعنی حاضر جماعت، اور جملو جماعت ساری دنیا کی جماعت۔ تو یہ گت 2 آدمی کی ہوئے کہ 2000 آدمی کی ہوئے، گت کا درجہ طریقہ ہے۔ پھر کہتے ہیں گت کے اندر آؤ، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، پھر جتنا دھرم ہوگا، ہاتھی جتنا پاپ ہوگا تو تم بخشے جاؤ گے۔ گت نہ کیا نرسی مانے، ماں دن من نہیں پوچھا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے مولا کا در ایسا ہے کہ عجائبی بھرا ہوا قدرت والا، کہ ہاتھی سوئی کے ناکے میں سے پسار ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ پہ جا رہے تھے۔ اب یہ جو ہاتھی اور سوئی کے ناکے کی جو بات ہے نا، یہ ایمان کی چیز ہے۔ کوہ پہ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، رستے کے اندر ان کو ایک شخص ملا، ان کو دیکھ کے کھڑا ہوا۔ یہ کوئی طرح کا نشہ کرتا تھا، کھڑا ہوا، ادب آداب کیا، کہنے لگا یا حضرت آپ چاہتے ہو اللہ کے حضور میں اس کو کہو میری خطا معاف کر دے لے، اور 2 دن سے میرے کو میری بوٹی نہیں ملی۔ یہاں بوٹی کا مطلب جو وہ نشہ کرتا تھا، بھنگ پیتا ہوگا، کچھ بھی کرتا ہوگا، وہ بڑا کارساز ہے، میرے اوپر رحم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آگے گئے تو ایک بوڑھا اور بوڑھی ہاتھ میں تسبیح بیٹھے تھے، دونوں کو ایک ہی کمبل میں رہنا پڑا۔ مزہ یہ تھی کہ ٹھنڈی بہت تھی اور بہت دیر تو ہوا آئی، ان کا ایک بلینکٹ یا چادر اڑ گئی، تو یہ دونوں ایک ہی چادر کے اندر بیٹھے ٹھٹھرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے سلام کیا، کہنے لگے یا حضرت خدا کو کہو صبح سے شام تک تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہوا ہمارا ایک چادر اڑا کے لے گئی، کمبل لے گئی، اب ہم دونوں اسی میں بیٹھے ہیں، تو ہم کو ایک کمبل تو اور دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس گئے، جو باتیں چیتیں کرنی تھی کام پورا ہوا۔ اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ
اور کچھ کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ تیرے کو تو روشن ہے. وہ پہلا آدمی وہ کہتا ہے مجھ کو بوٹی دو، اور یہ دوسرا کہتا ہے کہ مجھ کو کمبل دو. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ پہلے آدمی سے تم نے پیٹھ پھرائی تو اس نے جو چیز مانگی میں نے اس کو پہنچا دی، اور جب یہ بوڑھا بوڑھی کے پاس سے تم نکل کے چلے آئے پیٹھ پھرائی تو میں نے ہوا بھیجی اور ان کا جو ایک چادر کے کمبل جو کچھ بھی تھا وہ بھی میں نے اڑا دیا. موسیٰ نبی بڑے حیران ہوئے. یا اللہ وہ سارا دن تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، اور وہ ایک بلینکٹ بھی تو نے لے لیا، کیا وجہ؟ فرمایا جاؤ اس سے پوچھو. لیکن کیا پوچھوں؟ ان کو کہنا کہ میں نے خدا کے دربار میں دیکھا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل گیا. پھر وہ لوگ جو جواب دیں گے اس پہ سے تو سمجھنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جب حضور واپس آئے تو پہلے وہ بوڑھا بوڑھی ملے، ان کو دیکھ کے رونے لگے. یہ کیسا خدا ہے، سارا دن یاد کرتے رہو پھر بھی ہماری سنتا نہیں. ایک بلینکٹ رہ گیا تھا وہ بھی ہوا سے اڑ گیا، ہم لوگ تو مر گئے معلوم نہیں. تھوڑا دلاسا دیا. کہنے لگے دیکھو خدا کے دربار میں میں نے ایک عجیب بات دیکھی. پوچھا نہیں کہ کیا دیکھا، مگر وہ تو روتے ہی رہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سوئی کے اندر سے اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. بوڑھا ہنستے سے کہتے ہیں یا حضرت دھاگا تو جاتا نہیں ہے، اونٹوں کی قطار کیا جائے گی. دیکھا اس کا ایمان نہیں تھا، اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ خدا کے دربار میں یہ چیز بن سکتی ہے. اور وہ ایک دمب تھا کہ ظاہر میں سارا دن پرشا کے یالی جو کچھ بھی وہ زمانے کا جابطہ کرتے تھے. جب اس آدمی کے پاس آئے موسیٰ کو دیکھ کے کھڑا ہوا، بہت خوش ہوا، خوشی سے ناچنے لگا. کہتے یا حضرت دیکھا میرا مولا کیسا کریم ہے، میری اس نے دعا سنی، جو مجھے چاہیے تھا مجھے مل گیا. آپ بیٹھو مجھے اس کی کوئی باتیں سناؤ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے خدا کے دربار میں ایک عجیب تماشا دیکھا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹوں کی قطار پسار ہو رہی ہے بہت زور سے. چپ ہو کے کہتے ہیں یا حضرت آپ تو نبی ہو، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر میرا خدا چاہے تو ساری دنیا سوئی کے ناکے میں سے نکال دے گا، اونٹ کی کیا بات ہے؟ دونوں کے ایمان میں کیسا فرق ہے؟ شمس ماں باپ نے ایسے بہت سے ہمیں باتیں سنائی ہیں، جیسے کہ یہ سوئی دے دفے وچوں ہستی سماونا. ایک ایک پاٹ کے پیچھے جونی پرانی حدیثوں یا قرآن یا ہسٹری وغیرہ کا یا پرانی چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا علم بڑھے. آخری پاٹ میں فرماتے ہیں اے پیر شمس غازی بولیا پھل سچے یارا مومن پاونا اے ویرا پاونا. پھر شمس ماں باپ کہتے ہیں کہ جو سچے مومن ہیں ان کو پھل ملتا ہے، یعنی وہ کامیاب رہتے ہیں، ان کو اپنی اعمال کا، اپنی عبادت کا، اپنی نیکیوں کا، اپنے ایمان کا پھل ملتا ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں. دل صادق ہونا چاہیے، من مضبوط ہونا چاہیے، خدا کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے. کتنی بھی تکلیف آ جائے لیکن ایمان ڈگو مگو نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی بات میں ہمارا ایمان بگڑ جائے وہ ایمان کس کام کا؟ امام سلطان محمد شاہ رضا فرمایا کہ تمہارا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ کتنی بھی ہوا لگے پہاڑ ہلتا نہیں. لیکن اگر تمہارا ایمان درخت کی طرح، جھاڑ کی طرح ہے تو درخت کو ادھر سے ہوا لگتی تو یوں جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا لگتی تو یوں جھک جاتا ہے. وہ آدمی کے جس کا ایمان جھاڑ کی طرح، درخت کی طرح ہے، ڈھچو پچو ہے، دنیا کی ذرا تکلیف آئی تو اس کا ایمان چلے جاتا ہے، تھوڑی سی بات کے اندر اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے پاس جا کے بے ایمانی کی باتیں کرتا ہے. ایک اپنا آدمی تھا، مشنری سبزلی کا، پیر سبزلی کا دوست تھا. اب یہ آدمی
کا ایمان اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن بچپن کے دوست تھے، مالدار بہت تھا. کوئی مصیبت آئی ہوگی تو منت مانتا کی ہوگی، جماعت کرنے گیا ہوگا، تصویریں نکالی ہوں گی، مگر مراد پوری نہیں ہوئی. کسی نے اس کے کان میں ڈالا کہ وہ فلانا آدمی ہے، وہ فقیر، اس کے پاس جاؤ تمہاری مراد پوری ہوگی. ادھر گیا، ایک چھوٹا سا مزار تھا کراچی کا، جو یہ ہمارا جماعت خانہ کھارا گھر میں ہے، اور یہ بات کچھ میٹھا گھر میں تھی، نزدیک ہی ہے. وہاں جب ہی اس کے پاس گیا تو دوسرے بہت سے لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی جا کے بیٹھا، اپنی بات سنائی. اس نے کہا کہ تم 5 پیسے رکھو ادھر، چڑھاوا چڑھاؤ اور میں دعا کرتا ہوں. بس 5 پیسے رکھے. 3-4 دن کے بعد اس کا کام ہو گیا. ابھی کیا اس کو کوئی نوکری چاہیے تھی کسی جگہ، بڑا خوش ہوا، جماعت کرنا چھوڑ دیا. سبزل مشتری مسافری سے واپس آئے، اس کو جماعت خانے میں دیکھا نہیں. کسی سے پوچھا تو بولا وہ تو جماعت خانے نہیں آتا، وہ مزار پہ جاتا ہے. اس کی دکان پہ گئے، دکان پہ یا آفس میں جہاں وہ نوکری کرتا تھا. اس کو 2-4 میٹھی گالیاں سنائی. ارے بھائی ہے کیا؟ کہتا دیکھ ادھر نہیں، ہم شام کو چلیں گے گھومنے کے لیے. شام کو سبزلی مشنری آئے، اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئی. کیا بات ہے؟ کہتا جماعت خانے میں روز دیا، روز میں مشکل آسان کی تصویر کے پیسے دیتا تھا، اور وہاں تو 5 پیسے میں کام ہو گیا. اچھا چلو، اس کو کھلایا پلایا، چھوڑ دیا. ایک دن کیا ہوا، اس کو واپس لیا. رستے کے اندر گاڑی میں جاتے تھے، گھوڑا گاڑی میں، تو ایک آدمی کولسے بیچتا تھا. گونی بھری ہوئی تھی کولسے کی. وہ کولسے کی گونی خرید کے گاڑی میں رکھ لی. آگے گئے تو ایک بہت بڑا پیسے والا میمن سیٹ تھا، بہت بڑا. اس کو کہا کہ یہ گونی وہاں رکھ دو. اس نے گونی وہاں رکھ دی. گاڑی آگے چلا کے جا کے کہا میں ادھر ٹھہرتا ہوں، تم یہ سیٹ کو ایسا ہاتھ کے ڈاکو جو کچھ بھی ہے، سیٹ کو جا کے سلام کرنا کہ میرا کچھ کام ہے. پوچھے کیا ہے تو کہنا یہ جو گونی ہے نا اس کی کولسے کی، یہ میرے گھر چھوڑو. اس نے کہا یار تو مار کھلائے گا؟ کہتا ہے مار نہیں کھلاؤں گا، لیکن میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس کو دبایا دبویا، وہ گیا. سیٹ سلام علیکم، آؤ سلام، کیا بات ہے؟ کہتا سیٹ یہ کولسے کی گونی ہے، تم میرے گھر پہ چھوڑاؤ نا. وہ پہلے تو ذرا بگڑا، نوکر کو کہا اس کی گونی ادھر گھر پہ چھوڑاؤ. کہتا نہیں تم چھوڑ کے آؤ. ابھی جب اس نے ایسا کہا تو وہ نوکر نے دھکے مار کے اس کو باہر نکال دیا. بھاگ کے آیا، سبزلی کے پاس کہنے لگا وہی ہو نا میری بے عزتی کروائی. ایسا دیکھ تیرے کو میں لیسن دے رہا تھا. یہ سیٹ اپنے نوکر کو کہے کہ تیری گونی اٹھا کے لے جا تو وہ تو برابر ہے نا، سیٹ خود نہیں اٹھا. تم جماعت خانے کے اندر اس سیٹ کو، دھنی کو، سلطان العظیم کو، یا مولا ایسا کر دے، یا مولا ایسا کر دے، تم یعنی حکم کر رہے ہو مولا کو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مانگنے کا. مانگنے کا تو عاجزی یہ ہے کہ یا مولا میرے اوپر یہ تکلیف ہے، تو رحم کر، اس میں سے مجھے نکال. جو ان کے ساری عاجزی ہونی چاہیے. لیکن تو کبھی ایسا بولے کہ یہ کر دو یا مولا ایسا کر دے. محبت فرمایا سیٹ یہ بات نہیں کرتا، لیکن تم اس بھکاری کے پاس گئے، اس نے وہ کام کر دیا. ارے دیکھ گنی پڑی ہے، ایک کولی کو بلایا کہ یہ اٹھا کے میٹھا در تک لے جاؤ. کیا لوگے؟ سب 2 پیسے دینا. کہتا دیکھا 2 پیسے کا کام ہو گیا، لیکن وہ سیٹ نے کام نہیں کیا. اس کو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی. مومن تھا تو صحیح، لیکن بگڑ گیا، سیدھا ہو گیا، جماعت خانے آنا شروع ہوا. پھر سمجھ کہتے ہیں پھل سچے یارا مومن پاونا. ہمارا ایمان سلامت ہونا چاہیے. دکھ کے اندر اگر ایمان بگڑ جائے تو وہ ایمان کس کام کا؟ ایمان کے لیے تو لوگوں نے جانیں دی ہیں،
ایمان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کروایا ہے، ایمان کے لیے تو راجاؤں نے اپنا بادشاہی چھوڑ دی، ایمان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ دنیا کی ہسٹری پڑھو تو مذہب کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، خود نبیوں اور اماموں نے کتنے دکھ اٹھائے۔ اگر ہمارا ایمان دنیا کے تھوڑے سے دکھ سے ہل جائے تو سمجھ لے کہ وہ ایمان تھا ہی نہیں، ایک حتیم تھا، کیونکہ سچا ایمان کبھی نہیں مٹتا۔ سچے ایمان والا آدمی مر جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، خدا کے پاس شکایت بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کو سب کچھ معلوم ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھتے دیکھتے اگر مجھ کو یہ تکلیفیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی ہے۔ آمین مولا، تیری مرضی کے سامنے میرا سر جھک گیا۔ جنانوں کے اندر بہت علم ہے، اس وجہ سے ہم جب گنان جمع خانے میں پڑھتے ہیں ہمیں گنان سننا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کسی عالم سے پوچھو، مگر گنانوں میں سے نصیحت حاصل کرو۔ مولانا حاضر امام آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، دین دنیا کے اندر آپ کا ہاتھ پکڑے، دین دنیا کی نعمتیں دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، آفت بلائیں دور کرے، نیک مرادیں پوری کرے، آل مال جان اولاد میں، ابرو میں، عزت میں، روزی میں، ایمان میں برکت دے۔ مولانا حضرت امام دشمن دفاع کرے، مولا روزی کمائی میں برکت دے، 10 سن سکریت میں پورا رکھے، دین و دنیا میں خوشیاں دے، آبادی دے، برکتیں دے، ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے۔ سکھی آباد رہو۔